बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं इंसाफ डिजिटल। नाज़रीन, आज के व्लॉग में हम बात करेंगे कि पाकिस्तानी सफ़ीर को अमेरिका से डिपोर्ट क्यों किया गया, फिर पीटीआई और एएनपी के दरमियान इत्तेहाद की जो बातें हो रही हैं उनमें कितनी हकीकत है, अलीमा बीबी और नईम पंचोता एडवोकेट के दरमियान गुफ्तगू की असल हकीकत क्या है, और फिर चीनी की कीमत कंट्रोल करने के लिए अब किस किस की दिहाड़ियाँ लगने वाली हैं। फिर हम आज बात करेंगे कि पार्लियामेंट में पीटीआई के एहतजाज का गुस्सा पीपल्स पार्टी ने कहाँ और कैसे निकाला। इसके अलावा कुछ तज्ज़िया किया जाएगा मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा के बयान का, जिसमें उनका कहना है कि सियासत में बदतमीज़ी की बुनियाद पीटीआई ने रखी है। ये बात कितनी दुरुस्त है, मगर पहले बात कर लेते हैं इंतहाई अफसोसनाक वाक़े की, दिल खराश वाक़े की, जो बलूचिस्तान में पेश आया है। जो सूबा इस वक्त हमारा दहशतगर्दी की आग में बुरी तरह जल रहा है। आज भी वहाँ दहशतगर्दी का बहुत बड़ा वाक़या पेश आया, दिल दहला देने वाले वाक़यात हैं वहाँ पे जो मुसलसल होते चले जा रहे हैं, और आज उनमें एक अहम तरीन अफसोसनाक वाक़े का इजाफ़ा हुआ है। क्वेटा से 130 किलोमीटर दूर सिब्बी के करीब जाफ़र एक्सप्रेस पे दहशतगर्दों ने हमला किया है, और इत्तलात के मुताबिक ट्रेन के तमाम मुसाफिरों को यरगमाल बना लिया गया था। और ज़्यादा खुल के इस पर ज़राए इब्लाग बात नहीं कर रहे थे, मगर हमें अपने ज़राए से जो इत्तलात मिल रही हैं उसके मुताबिक ट्रेन के सैकड़ों मुसाफिरों को यरगमाल बना लिया गया था, जिनमें से अक्सरियत को अब बाज़ियाब भी करवा लिया गया है, जिनमें से एक बड़ी तादाद जो है वो सरकारी मुलाजमीन की है जो छुट्टियों पर अपने घरों को जा रहे थे। 60 से 70 के करीब दहशतगर्दों ने पहले ट्रेन की पटड़ी को धमाके से उड़ाया। ट्रेन रुकी तो फिर दहशतगर्दों ने तमाम मुसाफिरों को यरगमाल बना लिया। कुछ लोगों के मारे जाने की भी इत्तलात हैं, और एक इत्तला ये भी है कि 10 से 15 के लगभग जो दहशतगर्द हैं वो भी जवाबी कार्रवाई में, पाक फ़ौज की जवाबी कार्रवाई में मारे गए हैं। स्ट्रेटजी ये रखी गई थी पाक फ़ौज की कि उन्होंने छोटी टोलियों में उनको मैसूर करके फिर उनको निशाना बनाया दहशतगर्दों को, और जो बड़ी एक वारदात थी उससे ज़्यादा कहा जा रहा है कि बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान होना था अगर ये कार्रवाई बर वक्त ना की। लेकिन ये जो नुकसान हुआ है ये भी किसी तौर भी छोटा नुकसान नहीं है, बहुत ही दिल दहला देने वाले वाक़यात हैं और कुछ वीडियोज़ भी हैं, मगर फ़िलहाल किसी ख़बर की आज़ाद ज़राए से तस्दीक नहीं की जा सकी। ट्रेन को ऐसी जगह बिल्कुल एक सुरंग के करीब जाके रोका गया, जिसकी वजह से सिक्योरिटी एहलकारों को भी वहाँ पहुँचने में दुश्वारी का सामना करना पड़ा। और इतलात ताज़ा तरीन यही है कि पाक फ़ौज के हेलीकॉप्टर्स ट्रेन के बिल्कुल करीब लैंड किया पहले, फिर उन्होंने अपने दस्ते वहाँ पर भेजे। हमारी दुआ है कि तमाम मुसाफिर खैरियत तो आफ़ियत से रहा हो जाए, अपने घरों को पहुँचें और दहशतगर्दों के मज़मूम मकासद को नाकाम बनाया जा सके। ऐसे नाज़रीन, एक और अजीबोगरीब वाक़या, तुर्कमानिस्तान में मुतय्यन पाकिस्तानी सफ़ीर एहसन वगन को अमेरिका में दाखिल होने से रोक दिया गया। उन्हें लॉस एंजलिस एयरपोर्ट से डिपोर्ट किया गया, हालांकि उनके पास अमरीकी वीज़ा और तमाम कानूनी दस्तावेज़ात मौजूद थी, और सफारती ज़राए के मुताबिक एहसन साहब जो हैं वो निजी दौरे पे लॉस एंजलिस एयरपोर्ट पे पहुंचे थे, लेकिन अमरीकी इमिग्रेशन हुकाम ने उन्हें दाखिले से रोक दिया, और पाकिस्तानी सफ़ीर पर अमरीका में तैनाती के दौरान बदउनवानी की शिकायत का जिक्र किया गया है, और इसी बुनियाद पर कहा जा रहा है कि उन्हें दाखिले से रोका गया है। मगर ना जाने क्यों इस स्टोरी पे मुझे ज़्यादा यकीन करने को दिल नहीं चाह रहा कि जिस शख्स को अमरीका का वीज़ा दे दिया गया उस वक्त पता नहीं था कि उस पर बदउनवानी के इल्ज़ामात हैं, आखिर एयरपोर्ट से ही क्यों डिपोर्ट किया गया। इस मामले पर वज़ीर ख़ारजा ने अमरीकी चार्ज डी अफेयर्स से मुलाकात की है, ताहम अभी तक सरकारी सतह पर यह नहीं बताया गया कि पाकिस्तानी सफ़ीर को डिपोर्ट करने की असल वजह क्या थी। नाज़रीन, ये वाक़या ज़हन में रखें, उस वक्त पेश आया है जब अभी चंद रोज़ पहले ही हमने अमरीका को मतलूब एक दहशतगर्द, ख़तरनाक दहशतगर्द जिसको मॉन्स्टर कहा था ट्रंप ने, वो पकड़ के अमरीका के हवाले किया है, जिसके बाद कहा यह जा रहा था कि मौजूदा रजीम के ट्रंप इंतज़ामिया के साथ मामला तय पा चुके हैं। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से सफरी पाबंदियों का हुक्मनामा भी किसी वक्त जारी होने का इम्कान है। एक खौफ की फ़िज़ा है उन मुल्कों के हवाले से जिनका नाम लिया जा रहा है। अमरीकी सफरी पाबंदियों में मुमकिना तौर पर शामिल मुल्कों में पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, इराक़, ईरान, लबनान, लिबिया, फ़लस्तीन, सोमालिया, सूडान, शाम
اور یمن شامل ہو سکتے ہیں. یعنی امریکہ نے پاکستان کو انتہا درجے کی دہشت گردی کا شکار ملکوں کے ساتھ بریکٹ کر دیا. امریکہ میں پاکستانی سفارت خانہ نہ جانے اس پر کیا کر رہا ہے. البتہ اوورسیز پاکستانیز کی تنظیم فرسٹ گلوبل پاکستان، اس نے اس کھلی ناانصافی کے خلاف امریکی صدر کے نام خط لکھا ہے. ناظرین، یہ وہی دلیر اور جری بہادر پاکستانیوں کی تنظیم ہے جس پر کچھ عرصہ پہلے ہماری حکومت جو ہے وہ پتہ نہیں کیا کیا فتوے عائد کر رہی تھی کہ یہ کر رہی ہے، یہ وطن دشمنی کر رہی ہے. اور یہ وہی فرسٹ گلوبل پاکستان ہے جس نے سب سے پہلے اس ناانصافی کے خلاف باقاعدہ آواز اٹھائی ہے، جدوجہد شروع کر دی ہے. امریکی صدور کو اور ذمہ داران کو خط لکھے جا رہے ہیں، ملاقاتیں کی جا رہی ہیں، جس میں انہیں بتایا جا رہا ہے کہ پاکستانیوں پر سفری پابندیاں لگانے سے 25 کروڑ پاکستانیوں اور 15 لاکھ امریکی پاکستانیوں کی دل آزاری ہوگی، جو کسی بھی طرح امریکہ کے اپنے مفاد میں بھی نہیں ہے. مگر اس وقت ٹرمپ اپنی منطق سے حکومت کر رہے ہیں اور اپنے احکامات کو پوری دنیا پر نافذ کرنے پر ایک طرح سے تلے ہوئے ہیں. اچھا ناظرین، ملک میں چینی کی قیمتیں کنٹرول سے باہر ہو گئی ہیں، جو ملک کے مختلف حصوں میں 170 سے 180 روپے سے بھی زیادہ تجاوز کر چکی ہیں. شوگر ملز مالکان نے حکومت کو لکھ کر دیا تھا کہ ایکسپورٹ کی صورت میں ملک کے اندر چینی کی قیمت نہیں بڑھے گی، مگر سب کو پتا تھا کہ چینی کی قیمت ضرور بڑھے گی. پھر بھی ایکسپورٹ کی اجازت دے دی گئی. وفاقی حکومت نے ملکی چینی کی برآمد کے بعد بیرون ملک سے شکر درآمد کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور وزارت صنعت و پیداوار کے ذرائع کے مطابق یہ فیصلہ چینی کی قیمتوں کو مستحکم رکھنے اور صارفین کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے کیا گیا. اب درآمد شدہ چینی کو مقامی سطح پر ریفائن کر کے چینی میں، شکر کو مقامی سطح پر ریفائن کر کے چینی میں تبدیل کیا جائے گا. یعنی پہلے چینی کی ایکسپورٹ کر کے مال بنایا گیا، پھر چینی مہنگی بیچ کے اربوں روپے کمائے گئے، اب شکر امپورٹ کر کے دیہڑیاں لگائی جائیں گی. پچھلے 70 سال سے ملک میں ناظرین یہی کھیل جاری ہے، اور اس ڈکیتی پر عوام صرف خود کو لٹتا ہوا بے بسی کے ساتھ دیکھ رہے ہیں. صرف عمران خان کے 3.5 سالہ دور میں چینی مافیا پر ہاتھ ڈالا گیا. اس معاملے میں عمران خان نے اپنے دیرینہ دوست جہانگیر ترین کا بھی لحاظ نہیں رکھا، جن کو کہا جاتا تھا کہ ان کا ہیلی کاپٹر، ان کا جہاز کام آئے اور وہ ATM ہیں. ناظرین، میں اس کا گواہ ہوں ان دنوں کا کہ جب یہ تحقیقات جو ہیں یہ تقریباً حتمی مرحلے میں داخل ہو گئی تھیں، تو عمران خان صاحب کو جب یہ رپورٹ پیش کی گئی پرائم منسٹر کو، تو ایک چیز کی کمی تھی. تو وہ بہت 3-4 ماہ پہلے میں نے خان صاحب کو واٹس ایپ کی تھی. تو اس کے بعد عمران خان صاحب نے مجھ سے رابطہ کیا. میں ان دنوں لنڈن میں تھا، تو خان صاحب نے کہا کہ تم نے مجھے ایک واٹس ایپ کیا تھا، وہ تمہارے پاس ابھی بھی ہے؟ تو میں نے کہا کہ میں دیکھتا ہوں. تو پھر میں نے غالباً تلاش کر کے ان کو وہ واٹس ایپ کر بھی دیا تھا، جو تحقیقات میں بہت کام آیا تھا بعد میں. لیکن میں نے ساتھ ہی یہ کہا، میں سمجھ رہا تھا کہ اب یہ بات کہاں تک پہنچے گی، اور میں نے خان صاحب کو دبے لفظوں میں یہ بتانے کی کوشش کی کہ یہ واقعہ، یہ تحقیقات جو ہے یہ بہت ہی سیریس منزل پر جا کر منتج ہوں گی، اور اس کے خوفناک نتائج نکلیں گے پارٹی کے اندر. اور میں نے جو آخری جملہ کہا تھا، میں نے کہا خان صاحب پارٹی ٹوٹ بھی سکتی ہے. تو خان صاحب نے صرف ایک جملے میں جواب دیا تھا کہ ایون دین آئی ول گو فار اٹ. پارٹی ٹوٹتی ہے تو ٹوٹنے دو، میں یہ تحقیقات پوری کرواؤں گا. اور مجھے آج بھی یاد ہے، وہ جگہ بھی یاد ہے، خان صاحب کا لب و لہجہ بھی یاد ہے. یہی وہ مختصر دور تھا جب ناظرین کسانوں کو گنے کا پورا ریٹ ملا اور عوام کو 80 روپے فی کلو کے حساب سے چینی وافر دستیاب تھی. ایسا صرف اس لیے ممکن ہوا کہ عمران خان کی کوئی اپنی شوگر مل نہیں تھی. آپ لاکھ کان ادھر سے پکڑے ادھر سے پکڑے، جو مرضی کہندے پھرو، بہانے لاؤ، او نہیں جی نہیں وہ اختلاف پیدا ہو گیا تھا. میں حلفاً آپ کو کہہ رہا ہوں کوئی اختلاف نہیں تھا. خان صاحب کو صرف جہانگیر ترین پر غصہ اس سکینڈل کی وجہ سے تھا کہ ایٹ لیسٹ جہانگیر ترین کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. باقی کانسپریسی تھیریز جتنی مرضی آپ تلاش کرتے جائیں. میں چونکہ اس کا گواہ ہوں اور پوری ایمانداری اور سچائی کے ساتھ رمضان المبارک کی ان مبارک ساعتوں میں آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں کہ خان صاحب نے مجھے یہ جملہ بولا تھا کہ ایون دین آئی ول گو فار اٹ.
اور عمران خان کے وہی میں عرض کر رہا ہوں کہ پیچھے وجہ کیا تھی اتنا جرأت مندانہ سٹینس لینے کی کہ عمران خان کی کوئی شوگر مل نہیں تھی، اس نے کسی سے کک بیکس نہیں لینی تھی۔ عمران خان کے دور میں مہنگائی کا رونا رونے والوں کو ذرا بھی رتی بھر بھی شرم نہیں آتی۔ اپریل 2022 میں جب عمران خان کے حکومت کے آخری دن تھے تو مجھے یاد ہے کہ عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمت $117 فی بیرل تھی، تو پاکستان میں پیٹرول جو تھا وہ $150 فی لیٹر مل رہا تھا۔ اب عالمی مارکیٹ میں خام تیل 3 سال کی کم ترین سطح پر یعنی $68 فی بیرل پر ہے، تو پاکستان میں پیٹرول مل رہا ہے $256 فی لیٹر۔ گڈ گورننس تہاڈی ایسی تھی تیسی گڈ گورننس کیڑی آ؟ خدا کے لیے بس کرے، لوگوں کو الو بنانا بس کرے۔ سوشل میڈیا کا یہ جیتا جاگتا وائبرنٹ دور ہے، ہر بندے کی ہر چیز تک ایکسیس ہے، وہ ابھی جا کے چیک کر لیتا ہے۔ تو جھوٹ کی جو عمر ہے وہ اب گھنٹوں کی نہیں، وہ لمحوں کی رہ گئی ہے۔ پھر بھی دیکھ لیں ان باتوں کے باوجود وزیر اعظم کا دعویٰ ہے کہ مہنگائی میں تاریخی کمی واقع ہو رہی ہے۔ اچھا ناظرین چھڈو ساریاں گلاں تے سنو کہ صدر آصف زرداری کے پارلیمنٹ سے خطاب کے دوران پی ٹی آئی ارکان کے احتجاج پر پیپلز پارٹی نے غصہ کیسے کیا اور کہاں نکالا۔ وہ کیا ہے، وہ آپ نے سنا ہی ہوگا کہ کمار اور گدھا اور وہ والا محاورہ ڈگیا ہوتے تو وہ اچھا خیر چلے۔ اس کی وجہ ناظرین یہ ہے کہ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس کے دوران ڈپلومیٹس بڑی تعداد میں گیلری میں موجود تھے زرداری صاحب، جو اس احتجاج کی اپنے موبائل فونز پر ویڈیو بھی بنا رہے تھے۔ پیپلز پارٹی کو ایک غصہ یہ بھی تھا کہ پہلی بار ایسا ہوا کہ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے صدر مملکت کے خطاب کے دوران تینوں مسلح افواج کے سربراہان سرے سے موجود ہی نہیں تھے، مگر پیپلز پارٹی ان پر تو غصہ نکالنے کی پوزیشن میں نہیں تھی، اس لیے انہوں نے پی ٹی آئی کے احتجاج کا غصہ کراچی میں نکالا، جہاں سندھ پولیس کے اہلکاروں نے تحریک انصاف کے آفس انصاف ہاؤس پر دھاوا بول دیا، اور ان اہلکاروں نے انصاف ہاؤس میں بڑی درندگی کے ساتھ توڑ پھوڑ بھی کی اور مبینہ طور پر بجلی کی مصنوعات جو تھیں جتنی بھی تھیں وہ بھی اپنے قبضے میں اتار کے لے گئے، اے سی شیسی سارا کچھ، کھلی غنڈہ گردی۔ جمہوریت کا راگ الاپنے والے فرت اللہ بابر صاحب اور رضا ربانی صاحب کہاں ہیں؟ میرا خیال ہے کہ ان 2-3 تاج حیدر صاحب، ان 2-3 لوگوں کو پیپلز پارٹی نے صرف کبھی کبھار سال میں ایک دفعہ جھاڑ پونچھ کے نکال کے باہر رکھتے ہیں، اسی لیے رکھا ہوا ہے کہ وہ جہاں پہ انسانی حقوق کی بات آئے، جہاں پر کوئی ایسا اصولوں پر مبنی بیان دینا پڑے، تھوڑا سا اختلاف کرنا پڑے، تو یہ تینوں چہرے صاحب نے لائے جائیں۔ تو میں انتظار کر رہا تھا کہ یہ جو ہوا ہے اس پہ رضا ربانی صاحب کم از کم بیان دیں گے، فرت اللہ بابر صاحب کو نرم سا بیان دے دیں گے، وہ بھی ابھی تک نہیں سامنے آیا کہ یہ چھاپا کیوں مارا گیا۔ کراچی میں ہونے والی اس انتقامی کارروائی کو یہ تینوں جو پرو ڈیموکریسی شخصیات ہیں پیپلز پارٹی کی، یہ کیا نام دیں گی؟ پیپلز پارٹی والے منافقت سے، اس ننگی منافقت سے، کھلی منافقت سے کب باہر نکلیں گے؟ اور ایک اور منافقت سندھ کے پانی چوری کے نام پر کر رہی ہے پیپلز پارٹی۔ ذرائع کے مطابق صدر زرداری بند کمروں میں دریائے سندھ سے نہریں نکالنے کی بھرپور حمایت کر چکے ہیں، مگر سیاسی الو سیدھا کرنے کے لیے پبلک میں ان نہروں کی مخالفت کر رہے ہیں۔ ذرائع کا کہنا یہ ہے کہ گزشتہ روز پارلیمنٹ میں خطاب کے دوران صدر زرداری نے نہروں کا ذکر بلاول کے دباؤ پر کیا تھا، کیونکہ سب جانتے ہیں کہ صدر مملکت کی صدارت میں ہی گزشتہ سال جولائی میں وہ اجلاس منعقد ہوا تھا جس میں یہ 6 نہریں نکالنے کی منظوری دی تھی۔ اور ناظرین کل بھی میں نے آپ کو ویلاگ میں عرض کیا تھا کہ ان کی پارلیمنٹ میں جو تقریر تھی اس سے پہلے کوئی خاص فون آیا تھا جس میں ان کو کہا گیا تھا کہ اگر پہلے یہ کہا گیا ذکر نہیں کرنا، پھر کہا گیا کہ ہاتھ ہلکا رکھیں، پر ہاتھ ہلکا رکھ کے ہی گفتگو فرمائی تھی زرداری صاحب نے۔ اس کی ناظرین یہ مثال ایک آپ کو دے دیتا ہوں کہ دریائے سندھ سے نہریں نکالنے پر جام شوروں میں سندھ یونیورسٹی کے طلبہ نے احتجاج کیا، جس پر سندھ پولیس نے احتجاج کرنے والے طلبہ پر لاٹھی چارج کیا اور کئی طالب علموں کو گرفتار کر لیا۔ اس سے تو صاف لگتا ہے کہ اسمبلی میں کھڑے ہو کر نہروں کی مخالفت جو ہے وہ سوائے سیاسی ڈرامے کے کچھ بھی نہیں ہے۔ اچھا ناظرین، اس وقت ریاست کے تمام ایکٹر مریم نواز صاحبہ کو ہیرو اور عمران خان صاحب کو زیرو بنانے کی پالیسی پہ عمل پیرا ہیں، مگر یہ دونوں کام بری طرح پٹ رہے ہیں، دونوں کام۔
یا تو نا کہ دونوں میں سے ایک کام ہو رہا ہوتا ہے کہ ہیرو بنانے والا کام ہو رہا ہوتا ہے اور ہیرو والا نہ ہو, دونوں کام ہی پیٹ رہے ہیں اپنی اپنی جگہ, بلکہ بوم رینگ کر رہے ہیں, الٹے پڑ رہے ہیں. حکمرانوں نے ہر چیز پر کنٹرول کر لیا ناظرین. عدالتیں اندھی اور بحری کر دی گئی ہیں. پولیس اور قانون نافذ کرنے والے ادارے جو ہیں وہ ذاتی غلاموں کی طرح سیاسی مخالفین پر قہر بن کر ٹوٹ رہے ہیں. میڈیا کا گلا گھونٹا جا چکا ہے. خبر تو چھوڑیں, اب رائے دینے پر بھی مقدمے بن رہے ہیں. گزشتہ روز ایک ڈاکٹر نے کسی کی شان میں گستاخی نہیں کی, صرف ایک معاملے میں اپنی رائے دی ہے جس پر ان کے خلاف پیکا کا مقدمہ بنا کر ان کا ٹرسٹ کے تحت چلنے والا ہسپتال سیل کر دیا. ٹرسٹ کے تحت غریبوں کا علاج کیا جاتا تھا. ان سب کے باوجود حکمرانوں کے کلیجے میں ٹھنڈ کیوں نہیں پڑ رہی سمجھ میں نہیں آ رہا. اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے, ہو سکتی ہے کہ حکمرانوں کے پاس اب شاید خود کہنے کے لیے کچھ نہیں ہے. جو شور مچا ہوا ہے 2 دن سے کہ اور بڑے بڑے جو پرو نون لیگ تھنک ٹینک ہیں وہ بھی اب یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے کہ اصل مسئلہ پی ٹی آئی کا بیانیہ نہیں ہے, بلکہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ حکومت اپنا بیانیہ نہیں بنا رہی, حکومت اپنا بیانیہ نہیں بنا پا رہی. حکمرانوں کے پاس کہنے کو کچھ نہیں ہے, عوام کو لبھانے کے لیے کوئی بات نہیں ہے, کیونکہ بیانیہ صرف اڈیالے والے قیدی کا ہی چل رہا ہے. سرکاری بھونپو جو ہیں وہ روز ٹی وی سکرینز پہ بیٹھ کے سب اچھا ہے گا راگ تو الاپ لیتے ہیں, مگر عوام لاہور پڑھ کر آگے بڑھ جاتے ہیں. اور بیانیے کی اس لڑائی میں حکمران جو ہے بالکل کلاش ہے. یہی وجہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ کا امیج بڑھانے کی کوئی کوشش بھی کامیاب نہیں ہو پا رہی. پورے صوبے میں تصاویر لگائی جا رہی ہیں, جگہ جگہ چوکوں چوراہوں میں, پانوں کی دکانوں پہ. مطلب میرا خیال ہے کہ اگر نون لیگ کا بس چلے نا تو وہ جو ریڑیاں دی ہیں نا 5-10 جو بتائی, پتہ نہیں کہ کل کا جو میں نے ویلاگ میں بھی ذکر کیا تھا, تو وہ میرا خیال ہے کہ ان پر بکنے والے آڑو, سیب, کیلے, ان کے اوپر جو چھوٹے چھوٹے سٹکر لگے ہوتے ہیں نا, میرا خیال اگر ان سٹکرز پر بھی اگر مریم نواز کی تصویریں لگا لی جائیں نا تو کوئی حرج نہیں ہے. یہ تجربہ بھی کر کے دیکھ لینا چاہیے. کنوں کے اوپر تصویر لگی ہو, سیب کے اوپر تصویر لگی ہو, کتنی پیاری لگے. تو مطلب پھر بھی آپ یہ دیکھیں کہ مریم نواز صاحبہ کو کوئی بھی نجات دہندہ ماننے کو تیار نہیں ہے. خود میڈم وزیر اعلیٰ بھی ایسی پھلجھڑیاں چھوڑتی رہتی ہیں کہ ہمیشہ تنقید کی زد میں رہتی ہیں. ان کا تازہ فرمان یہ ہے کہ سیاست میں بدتمیزی کی بنیاد پی ٹی آئی نے رکھی ہے. میں تو حیران ہوں کہ ہر گالی گلوچ کرنے والے کا اکاؤنٹ فالو کرنے والی مریم نواز کسی اور کو الزام کیسے دے سکتی ہیں. کوئی میڈم وزیر اعلیٰ کو بتائے جا کے کہ سیاسی مخالفین کی کردار کشی کے جو رجحانات آپ کے والد محترم نے متعارف کروائے, کوئی ان کی گرد کو بھی نہیں پہنچ سکتا. یہ ان کے والد ہی تھے جنہوں نے 80 کی دہائی میں ٹیمپرڈ کر کے بے نظیر اور ان کی بزرگ والدہ کی تصاویر, قابل اعتراض تصاویر ہیلی کاپٹرز کے ذریعے پھینکوائی تھی. میڈم وزیر اعلیٰ تو پی ٹی آئی کا اسمبلی میں احتجاج دیکھ کے ہی فتوے دینے لگی ہے. شاید تب وہ بہت چھوٹی تھی جب ان کے والد نے بطور وزیر اعلیٰ اپنے مخالف سلمان تاثیر کو ایک تھانے میں الٹا لٹکوا دیا تھا. میڈم کے والد کو بھی سلمان تاثیر کے بیانات سے بہت چڑ تھی. اسی دور میں معروف صحافی چودھری غلام حسین صاحب پر تھانے میں ساری رات تشدد ہوتا رہا تھا. وہ تو ماشاءاللہ ابھی زندہ ہیں, پوری کہانی ان سے سنی جا سکتی ہے. پچھلے 3 برسوں کے دوران آپ کے چاچو کی حکومت نے سیاسی مخالفین کے ساتھ جو کچھ کیا ہے وہ سب تو کیمرے کی آنکھ میں بھی محفوظ ہے, اور یہ ایسا ظلم ہے جو آپ کی آنے والی کئی نسلوں کو پریشان کرتا رہے گا. صدر اقتدار تو چلیں چھوڑیں, بہرحال ایک بات حقیقت ہے وہ ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ ہمیشہ کے لیے اقتدار تو فرعون اور شداد کو بھی نہیں مل سکا. میڈم آپ کا اقتدار بھی عارضی ہے. آپ تو اور زیادہ بدقسمت ہیں کہ اقتدار میں موجودگی کے باوجود, سب اختیارات رکھنے کے باوجود عوام آپ سے رتی برابر بھی محبت نہیں کرتے اور آپ سے نجات کے لیے جھولیاں اٹھا اٹھا کے دعا کر رہے ہیں. اچھا ناظرین, آپ کو ایک اور خبر دیتا چلوں کہ اس وقت کے پی میں ایک بہت بڑی کوشش جاری ہے, وہ اپنے حتمی مراحل کی جانب بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے. وہ یہ ہے کہ ایک طرف تو جے یو آئی کے ساتھ مذاکرات جو ہیں وہ کامیابی کے ساتھ جاری ہیں, دوسری طرف اب اے این پی کے ساتھ
بہت سنجیدگی کے ساتھ مذاکرات 2 روز قبل شروع کیے گئے ہیں، اور ان کا جو ابتدائی نتائج ہیں وہ بہت ہی حوصلہ افزا ہیں۔ بلکہ پی ٹی آئی کے ایک رہنما سے میری بات ہوئی ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ ہم اتنی توقع نہیں کر رہے تھے کہ ہمیں 2 دن میں اتنا اچھا رسپانس ملے گا اے این پی کی طرف سے۔ تو ناظرین آپ خود اندازہ لگا لیں کہ اگر کوئی ایسی تحریک عید کے بعد شروع ہوتی ہے جس میں کے پی میں یہ 3 بڑی سیاسی جماعتیں اور چوتھی اگر جماعت اسلامی بھی شامل ہو جاتی ہے، تو پھر حکومت کا جو راج سنگھاسن ہے وہ کیسے نہیں ڈولے گا، مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتا۔ اچھا ناظرین، عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت بغیر کارروائی 26 مارچ تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ اس سے قبل جو 27 فروری کو آج 11 مارچ تک بغیر کارروائی سماعت ملتوی کر دی گئی تھی۔ کیس کی آخری سماعت 17 فروری کو غالباً ہوئی تھی۔ اس کے بعد سے 2 سماعتیں 27 فروری اور 11 مارچ جوڈیشل کمپلیکس G11 میں ہوئی تھیں، اور یہیں سے آئندہ کی سماعت کی تاریخ دی گئی تھی۔ میں کہتا ہوں کہ کیوں اتنا خرچہ کرتے ہیں؟ ایک ہی بار کہہ دیں کہ جی جب تک سور نہیں پھونکا جائے گا قیامت کا، اس وقت تک اسی جو سور پھونکا جائے گا نا اسی کو تاریخ سمجھ کے حاضر ہو جب کسی میں حاضری دینے کا دم نہیں ہوگا، جب وہ سور پھونکا جائے گا تو پھر سب سے بڑی عدالت لگے گی، پھر کوئی عدالت کام نہیں آئے گی۔ تو مجھے کہنے کا مقصد یہی ہے کہ ایک ہی دفعہ پھر کہہ دیں کہ جی سور پھونکے جانے تک تمام جو ہے وہ خان کے کیس جو ہیں روک دیے جائیں۔ روک اس لیے دیے جائے کہ حکومت عمران خان اور عوام کا رابطہ کٹ جائے، کیونکہ عمران خان جس طرح جیل سے خطوط لکھ رہے ہیں، ان کے مضامین شائع ہو رہے ہیں، اسے پوری دنیا میں حیرت انگیز پذیرائی مل رہی ہے، جس سے گھبرا کر عمران خان کی ملاقاتیں محدود کر دی گئی ہیں۔ اب ہفتے میں صرف ایک بار عمران خان کی اپنی فیملی سے ملاقات ہوتی ہے۔ آج علیمہ خان صاحبہ نے اپنے بھائی کے ساتھ جیل میں ملاقات کی ہے۔ اس موقع پر انہوں نے وہاں موجود کچھ وکلاء کے ساتھ گفتگو بھی کی۔ اسی گفتگو کے حوالے سے آپ کو ایک وضاحت بھی دینا ہے کہ نعیم پنچوتا اور ان کے درمیان جو گفتگو ہوئی ہے علیمہ خان صاحبہ کے درمیان، یہ بڑھا چڑھا کے جو سرکاری بھونپو ہے وہ پیش کر رہے ہیں۔ میں نے اس کی پوری طرح سے انویسٹیگیشن کی ہے، میں نے خود نعیم پنچوتا صاحب سے بھی گفتگو کی ہے، علیمہ صاحبہ سے رابطہ کیا ہے، ان کا وہ مصروف تھی کہیں، تو میں نے اور وہاں موجود 3-4 لوگوں سے بات کی ہے۔ یہ وہ شاید ایک سوشل میڈیا پہ ایک پوسٹ تھی جس کی وجہ سے غلط فہمی پیدا ہوئی ہے کہ شاید علیمہ خان صاحبہ نے یہ نعیم پنچوتا کو ڈانٹا ہے کہ آپ کس کے ترجمان ہیں، آپ بشرا بی بی کے ترجمان ہیں، یہ جیسے انہوں نے کوئی تانا دیا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ آپ صبح کس سے ملے ہیں، آپ کی کس سے ملاقات ہوئی ہے، جس پہ انہوں نے نعیم پنچوتا صاحب نے کہا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں کس سے ملا ہوں۔ ناظرین، گفتگو اصل میں صرف اتنی ہوئی ہے کہ JUI کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے 5 رکنی کمیٹی تھی، تو علیمہ صاحبہ کو کسی نے وہیں کھڑے بتایا کہ نعیم پنچوتا صاحب بھی ان سے ملے ہیں۔ تو علیمہ صاحبہ نے ان سے پوچھا کہ آپ کی بھی ملاقات ہوئی ہے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں کسی سے نہیں ملا، وہ جو 5 رکنی کمیٹی ہے انہی کی ملاقات ہے، باقی آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ اور دوسرا پھر انہوں نے کہا کہ آج کتنے وکلاء کو اندر جانے کی اجازت ملے گی، تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے کہا جی 10 وکلاء شاید جا سکتے ہیں، 10 لوگ جا سکتے ہیں، اندر جا سکتے ہیں۔ تو اس پہ علیمہ خان صاحبہ نے نعیم پنچوتا صاحب سے صرف اتنا کہا تھا کہ آپ تو بشرا بی بی کے سپوکس پرسن کی حیثیت سے بھی جا سکتے ہیں نا، یہ پوچھا تھا ان سے کہ آپ تو ان کے ترجمان بھی ہیں۔ اس کو بالکل دوسرا رنگ دے دیا گیا، آپ تو ان کے ترجمان ہیں، یہ نہیں تھا۔ علیمہ خان نے صرف اتنا کہا تھا کہ آپ تو وکیلوں کی لسٹ سے ہٹ کے آپ تو ان کے ترجمان ہیں، آپ اس لیے بھی جا سکتے ہیں۔ تو کوئی جھگڑا نہیں، کوئی بیڈ فیلنگ نہیں، کوئی کچھ نہیں علیمہ خان صاحبہ اور نعیم پنچوتا کے درمیان۔ بات بڑھا چڑھا کے پتہ نہیں کیا سے کیا بنا دیا گیا ہے کہ کسی طرح کوئی لڑائی شڑائی کا پہلو نکل آئے صحیح۔ تو انہوں نے خیر بعد میں علیمہ خان صاحبہ نے یہ بھی بتایا کہ عمران خان صاحب خیریت سے ہیں، اور ان کا پیغام بھی یہی ہے کہ حکومت عوام سے ان کے رابطے ختم کرنا چاہتی ہے۔
یہ بات عمران خان صاحب بھی بہت اچھی طرح جانتے ہیں. انہیں جیل میں کتابیں بھی نہیں دی جا رہی، نہ عمران خان کی اپنی اہلیہ سے ملاقات کروائی جا رہی ہے. اور آخر میں ناظرین ایک تکلیف دہ خبر شیئر کرتا چلوں. ممتاز پروفیسر اور بین الاقوامی امور کے ماہر ڈاکٹر رفعت حسین گزشتہ دنوں انتقال فرما گئے. ڈاکٹر رفعت حسین کے شاگرد دنیا بھر کے پاکستانی سفارت خانوں میں خدمات سر انجام دے رہے. دفتر خارجہ نے بھی ان کے انتقال پر تعزیتی پیغام جاری کیا ہے. ناظرین، ڈاکٹر رفعت حسین ٹی وی اینکر طلعت حسین صاحب کے بڑے بھائی ہیں. طلعت حسین نے بھی اپنے بھائی کے انتقال پر سوشل میڈیا پہ ایک تعزیتی بیان جاری کیا ہے اور پھر یہیں سے پریشان کن صورتحال پیدا ہوئی. طلعت حسین کے اس تعزیتی بیان کے بعد مرحوم رفعت حسین کے صاحبزادوں نے ایک وضاحتی بیان جاری کیا جسے پڑھ کر بہت تکلیف ہوئی. مرحوم رفعت حسین کے بیٹوں نے لکھا ہے کہ ان کے چچا یعنی طلعت حسین ان کے باپ کے لیے جو الفاظ لکھ رہے ہیں ان کا کردار اس کے بالکل الٹ تھا. یہ طلعت حسین اپنے بھائی کے جنازے میں بھی شریک نہیں ہوئے بلکہ اپنے دیگر قریبی عزیزوں کو بھی جنازے میں شریک ہونے سے منع کرتے رہے. مرحوم رفعت حسین کے بیٹوں نے لکھا ہے کہ جب ان کے والد ہسپتال میں کئی بیماریوں سے لڑتے ہوئے ICU میں موجود تھے تب طلعت حسین وہاں آئے اور انہوں نے ان کے والد کو پری میچور ICU سے ڈسچارج کروا دیا اور یہی ان کی اچانک موت کی وجہ بنا. اس وضاحتی بیان میں اور بھی بہت سی باتیں ہیں اور یقین کریں پڑھ کر یقین نہیں آ رہا کہ ایسے بھی ہو سکتا ہے. طلعت حسین صاحب ایک گریسفل پرسنالٹی ہیں اور ان کے بارے میں ایسی باتیں پڑھ کے دل کو یقیناً تکلیف پہنچتی ہے کہ دوسروں کو اخلاقیات کی نصیحت کرنے والے عملی زندگی میں ایسے ہو سکتے ہیں. مطلب یہ یقین کرنا آسان نہیں ہے. اور ناظرین، اس کے ساتھ ہی محسن نقوی کے لفظوں میں آج کی بات ختم کرتا ہوں. بام و در جل اٹھے چراغوں سے، بام و در جل اٹھے چراغوں سے، گھر کی ویرانیاں نہیں جاتی. بام و در جل اٹھے چراغوں سے، گھر کی ویرانیاں نہیں جاتی. ہم تو چپ ہیں مگر زمانے کی، ہم تو چپ ہیں مگر زمانے کی، حشر سامانیاں نہیں جاتی. دیکھ کر آئینے میں عکس اپنا، اس کی حیرانیاں نہیں جاتی، اس کی حیرانیاں نہیں جاتی. لاکھ اجڑے ہوئے ہوں شہزادے، لاکھ اجڑے ہوئے ہوں شہزادے، سر سے سلطانیاں نہیں جاتی، سر سے سلطانیاں نہیں جاتی. لشکر ظلم تھک گیا محسن، لشکر ظلم تھک گیا محسن، اپنی قربانیاں نہیں جاتی. ناظرین، خوش رہیں، خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ولاگ میں. اللہ حافظ.